हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नावल्स बाय रिहाम। सो गाइस, इट्स माय फर्स्ट नावल और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। रोमांटिक भी है, थ्रिलिंग भी है, चाइल्डहुड इनका और कज़न मैरिज पे बेस्ड है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे एपिसोड दश्ते जनून किस्त नंबर 1 अज कलम बाय रिहाम। अरे अरे अर्शमान मियाँ, खैर तो है? बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोहिनूर का खजाना मिल गया हो। अहान ने अपने टेबल के पास आते हुए अर्शमान से पूछा। मेरी जान, बात ही ऐसी है, अर्शमान ने शोख लहजे में अहान से कहा। अर्शमान और अहान ऑफिस से वापसी पर इस्लामाबाद के मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर करने आए थे जब अर्शमान को आगा खान की कॉल आई और वो अंदर चला गया। अहान बाहर गाड़ी पार्क करने लगा। अहान जब गाड़ी पार्क करके अंदर आया तो अर्शमान के होंठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। अच्छा यार, तू बैठ, मैं बताता हूँ। अर्शमान ने वेटर को बुलाया और अपना ऑर्डर दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया तो अर्शमान अहान की तरफ मतवज्जा हुआ। यार, दादा जान की कॉल आई थी, हम दोनों को घर बुला रहे थे। दरअसल बात यह है कि वो मेरी और फजर की रुखसती करना चाह रहे हैं। ओह, घोड़ी चढ़ने की खुशी में मेरे यार का चेहरा खुशी से चमक रहा है, अहान ने हंसते हुए कहा। तो अर्शमान के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। अल्लाह इस मुस्कुराहट को मेरे दोस्त के चेहरे पर हमेशा कायम रखे, आमीन। अहान ने दिल में दुआ मांगी। यार, एक मसला है। तुझे पता है कि कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी भी हायर करनी है। तो उसके लिए परसों इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अहान ने परेशानी से कहा। ऐसा कर, तू आज चला जा और मैं कल मीटिंग अटेंड करने के बाद शाम को इधर से निकलूंगा। परसों इंटरव्यू शाह मिल ले लेगा, अहान ने अर्शमान से कहा। यह भी ठीक है, अर्शमान ने अहान को जवाब दिया। वेटर खाना ले आया तो दोनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। रकैया बेगम फजर के कमरे में आई तो वो बेड पर उल्टी लेटी मोबाइल पर रील देख रही थी। स्वाद में मौसम आज काफ़ी हद तक नॉर्मल था, इसलिए वो बिना हीटर के लेटी थी। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि ऐसा उल्टा नहीं लेटते। ओफो अम्मा जान, क्या है? उल्टा लेटने से क्या हो जाता है? फजर ने उठकर बैठते हुए अपनी माँ को जवाब दिया। हम तुम्हें बताए क्या होता है? रकैया बेगम ने गुस्से से फजर से कहा। अच्छा, हमको तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना है, रुकैया बेगम ने फजर के पास बैठते हुए उसे अपने गले से लगाते हुए कहा। तुम्हारे दादा जान चाहता है कि अब तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। उन्होंने अहान और अर्शमान को भी फ़ोन करके बुला लिया है, तो कल शाम के खाने पर वो ये बात करेंगे। तो उससे पहले तुम्हारे दादा जान चाहते हैं कि वो हम तुमको एतमाद में ले लें, इसलिए हम तुमसे ये बात करने आया है। अम्मा जान, प्लीज़, मुझे अपनी शादी नहीं करनी। मुझे अभी डॉक्टर बनना है और अभी तो मैंने एफएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी तो रिज़ल्ट में आने में भी 4 महीने बाकी हैं। दादा जान को क्या जल्दी है मेरी शादी करने की? प्लीज़ आप उनको बोले ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। और उनके खड़ूस पोते की कैद में तो अभी मुझे नहीं जाना। उनको तो एक ही काम है, हर वक्त डांटते रहते हैं, पर्दा करो पर्दा करो। फजर एक ही सांस में बोलते हुए रकैया बेगम से कहा। तो मेरी जान, इसमें बुरा बात क्या है? पर्दे का हुक्म तो हमारा मजहब भी देता है और तुम करता भी तो है। बस तुम ये सारा दिन घर में जो दनदनाता फिरता है ना, इस वजह से तुम्हें वो थोड़ा बहुत डांट देता है, नहीं तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, रकैया बेगम ने फजर को प्यार से समझाते हुए कहा। अम्मा जान, अब उनकी तरफदारी करना बंद करें। आप सब लोग हर वक्त उनकी तारीफ ही करते रहते हैं।
بس مجھے ابھی اپنی رخصتی نہیں کرنی، آپ بتا دے دادا جان کو، فجر نے نروٹھے پن سے رقیہ بیگم سے کہا۔ فجر، تم کو پتا ہے یہ ہمارے خاندان کا روایت ہے، تو خود کو اس چیز کے لیے تیار کرو، اور رات کو جب تمہارے دادا جان پوچھے تو تم ہاں ہی کہنا۔ یہ تمہارے ابا کے بے جلا پیار نے تمہیں اتنا سر چڑھا دیا ہے، تمہارا ہر جائز اور ناجائز بات پورا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خاندانی روایات کے خلاف جاؤ، رقیہ بیگم نے غصے سے فجر سے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ رقیہ بیگم کے کمرے سے جانے کے بعد فجر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور سبرینا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہی اس کی اکلوتی دوست تھی۔ سبرینا یار، میں نے تجھے بتایا تھا کہ دیکھ لینا، جیسے ہی میرے ایگزام ہوں گے گھر والے رخصتی کی بات شروع کر دیں گے۔ جیسے ہی سبرینا نے کال اٹھائی، فجر نے بے صبری کے ساتھ سبرینا کو بتایا۔ فجر، میری پیاری دوست، تسلی سے بتاؤ کیا بات ہے؟ اچھا سنو، ابھی اماں جان آئی تھی، ان کو دادا جان نے بولا ہے کہ وہ آج رات میری اور ارشمان کی رخصتی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، سبرینا نے فجر کو تسلی دی۔ اچھا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تم اس رخصتی سے بچ سکتی ہو، سبرینا نے فجر سے کہا۔ یار جلدی بتاؤ۔ اچھا تم ایسا کرو کہ جب تم سے رخصتی کی بات کریں تو تم کہنا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، سبرینا نے بڑی چالاکی سے فجر سے کہا۔ یار یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ارشمان کو پسند کرتی ہوں، یہ سچ ہے کہ میں ابھی اپنی رخصتی نہیں چاہتی، میں پہلے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور اگر میں نے ایسی بات کی بھی تو دادا جان مجھے کھڑے کھڑے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، فجر نے حیران ہوتے ہوئے سبرینا سے کہا۔ یار یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم بچ سکتی ہو، سبرینا نے فجر سے کہا۔ آگے تمہاری اپنی مرضی ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ فجر نہیں جانتی تھی کہ کچھ لوگ دوستی میں پیچھے وار کرتے ہیں، اور یہ کال کل سوات کی اس شاندار حویلی میں قیامت لانے کا باعث بنے گی۔ اچھا یار میں کال رکھتی ہوں، فجر نے سبرینا سے کہا اور فون بند کر دیا۔ ارشمان سوات کی حدود میں داخل ہوا تو ایک ٹھنڈے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ ارشمان کی گاڑی آگے تھی، اس کے پیچھے دو گارڈز کی گاڑیاں سوات کی حدود میں داخل ہوئیں۔ ارشمان نے میوزک آف کیا اور فجر کے خیالوں میں کھو گیا۔ یہ سچ ہے میری جان، اب تم بہت جلدی میری باہوں میں ہوگے۔ فجر کو سوچتے سوچتے ہی وہ حویلی کی حدود میں داخل ہوا تو گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ ارشمان گاڑی سے اترا اور گارڈ کو چابی دی اور اندر چلا گیا۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا، اس لیے سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ ارشمان جیسے ہی سیڑھیوں پر چڑھا اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کی نظر کچن میں کھڑی فجر پر پڑی، تو اس نے اپنے قدموں کا رخ کچن کی طرف کیا اور فجر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارشمان نے فجر سے پوچھا۔ فجر نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارشمان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کنفیوز ہوئی اور کچن سے باہر جانے لگی۔ کیا بات ہے، اس حویلی میں اب سلام کا جواب دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے؟ وعلیکم السلام، فجر نے جلدی سے بولا اور جانے لگی۔ تو ارشمان نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہم پہلی دفعہ تو نہیں مل رہے، تو یہ جھجک کیسی؟ ارشمان کی اتنی نزدیکی پر فجر کا شرم سے چہرہ سرخ ہوا۔ لگتا ہے چچا جان نے تم سے رخصتی کی بات کی ہے۔ چلو یہ بات تو اچھی ہوئی، تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے، اب میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر گہری بے باکی سے اپنے انگوٹھے سے رب کیا۔ ہاں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچن میں کھڑے، اس وقت کوئی آ سکتا ہے، فجر نے اٹکتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا۔ کیا تم اس رخصتی سے خوش ہو؟ ارشمان نے فجر سے پوچھا۔ یہی صحیح وقت ہے، میں خان سے بات کر لیتی ہوں، کیا پتہ وہ میری بات مان لے اور اس رخصتی کو روک دے، فجر نے دل میں سوچا۔ خاں میں ابھی یہ رخصتی نہیں چاہتی، فجر نے ڈرتے ہوئے ارشمان سے کہا۔
فجر کے جواب پر ارشمان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں تم یہ رخصتی چاہتی؟ ارشمان نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے فجر سے پوچھا۔ وجہ جو بھی ہو، اس بار یہ رخصتی ہو کر رہے گی، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا تو فجر ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روک گئی۔ سانسیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ایک ہی دفعہ روکوں گا۔ میں یہ حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک ہی دفعہ رخصتی کے بعد تم سے اپنا ہر حق لینا چاہتا تھا، لیکن یہ بے اختیاری میں ہوا۔ آغا خان نے آج کال کر کے جب رخصتی کی بات کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ سوری، ارشمان نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس سے کہا تو فجر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بھاگ لو میری جان، جتنا بھاگنا ہے، اب تو بہت جلد تم میرے بہت قریب ہوگی، ارشمان دل میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فجر کمرے میں آئی تو اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور شرم کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ میں ابھی یہ شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور مجھے پتا ہے کہ صرف بابا جان ہی مجھے سپورٹ کریں گے، اور اگر میری ان کے ساتھ رخصتی ہو گئی تو میں کبھی ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی، فجر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھے کسی بھی طرح اس رخصتی کو روکنا ہوگا۔ یہی سب سوچتے سوچتے فجر کی کب آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا، وہ سو گئی۔ اگلے دن دوپہر 4 بجے کے قریب ارشمان کی آنکھ کھلی اور وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو نگہت بیگم اور رقیہ بیگم بیٹھی ملازمین کو آج رات کے کھانے میں کیا کیا بنے گا بتا رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے ہمارا شیر آیا ہے۔ نگہت بیگم کی نظر جیسے ہی ارشمان پر پڑی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو ارشمان نے آ کر بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی ہتھیلیاں چومی اور گلے سے لگایا، اور اس کے بعد وہ رقیہ بیگم سے گلے مل کر کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر ارشمان ڈیری کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسے ابھی دادا جان، بابا سائیں اور چچا سائیں سے بھی ملنا تھا۔ ہمارا ارشمان کو بلانے کا وجہ تم سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے جب آغا خان نے سب کو مخاطب کیا۔ آغا خان کی بات پر فجر نے پہلو بدلا تھا۔ جی بابا جان، ہم بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ارشمان کے گھر بس جائے، المیر خان نے جواب دیا۔ آہان سے بھی ہمارا بات ہو گیا ہے، اس کا بھی وہی مرضی ہے جو ہمارا مرضی ہے۔ ظہیر خان، تم بتاؤ تم کیا چاہتا ہے؟ آغا خان نے ظہیر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دادا جان، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد شادی کی تاریخ نکالیں، ارشمان نے محبت سے فجر پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا۔ پر دادا جان، میں ابھی اپنی رخصتی نہیں چاہتی، فجر نے ارشمان کی محبت سے بھری آنکھوں سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ لڑکی تمہیں بولنے کا حق ہم نے نہیں دیا۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کا رائے نہیں مانگا جاتا۔ ہم فیصلہ کرے گا کہ تمہارا رخصتی ہوگا کہ نہیں۔ پر دادا جان، میں نہیں چاہتی کہ میرا رخصتی ہو۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ لڑکی، ہمارے غصے کو ہوا مت دو۔ آغا خان نے غصے سے فجر کو دیکھا۔ آغا خان کو 24 سال پہلے کا منظر یاد آیا تھا۔ فجر، یہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہاری تربیت ایسا تو نہیں کیا؟ ظہیر خان نے فجر سے پوچھا۔ تو بابا جان، میں ابھی اپنی رخصتی نہیں چاہتی۔ ارشمان حیران تھا، اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کی شدت سے ڈرتے ہوئے اسے رخصتی کے لیے منع کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے اس طرح سے انکار کر سکتی ہے۔ تو میری جان، مجھے بتائیں نا، آپ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ انکار کر رہی ہیں؟ ظہیر خان نے فجر کو پیار سے پوچھا۔ تم ابھی بھی اس لڑکی کو جان کہہ رہا ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارے پوتے کے ساتھ رخصتی سے انکار کر رہا ہے؟ بتاؤ لڑکی، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم انکار کر رہا ہے؟ آغا خان نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے پوچھا۔
فجر کے دماغ میں صبرینا کی باتیں گونج رہی تھی۔ دادا جان، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ فجر! ارشمان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے فجر کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ نگہت بیگم اور رقیہ بیگم بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ رقیہ بیگم نے زوردار تھپڑ فجر کے دائیں گال پر مارا۔ تمہارا جرأت کیسے ہوا یہ بات کرنے کا؟ تم بھول رہا ہے تم اپنے بڑوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہے۔ نگہت بیگم تو صدمے میں تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ تاریخ اس طرح پھر سے خود کو دہرائے گی۔ ظہیر خاں تو اپنی جگہ بے یقین کھڑے ہوئے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کو انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا، بے انتہا محبت کی تھی، وہ ان کے اعتبار کو اس طرح سے ٹھیس پہنچائے گی۔ ہم تم سے کہتا تھا ظہیر خاں کہ بیٹی کو اتنا سر مت چڑھاؤ، ان کو جتنا محبت کرو یہ اتنا ہی بڑا زخم دیتا ہے، آغا خان نے ساکت کھڑے ظہیر خاں کو کہا۔ ارشمان اپنی سائیڈ سے نکلتا ہوا فجر کی طرف آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کھینچا۔ چچا جان اور چچی جان، آج ہم یہاں اس لیے تھے کہ آج ہماری رخصتی کے لیے تاریخ رکھ سکے، تو آپ سمجھے آج سے آپ کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہے، یہ اب میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی، ابھی اور اسی وقت سے۔ ارشمان فجر کو کھینچتے ہوئے اوپر لے جانے لگا۔ بابا جان پلیز مجھے بچائیں۔ ظہیر خاں کے دل کو کچھ ہوا تھا، انہوں نے بہت محبت سے اپنی بیٹی کو پالا تھا۔ امید ہے آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، یہ میرا پہلا ناول ہے، آپ سب کی سپورٹ اور محبت سے انشاءاللہ یہ سپر ڈپر رہے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔